शकीला बानो भोपाली मलका कव्वाली। हुस्न इत्तेफाक या मेरी कहीं सुनी गई भारत से शकीला बानो भोपाली मशहूर व मारूफ खातून कव्वाल और खूबसूरत शायरा अपने मुकम्मल ताइफे के साथ इंग्लैंड चली आई। मुकम्मल ताइफा यूं कहा है कि 19-20 अफराद पे मुश्तमिल इस ग्रुप में 90% इसका अपना खानदान शामिल था। अम्मा और बाबा के अलावा एक सगीरे कबीरे भाई और भाभियां भतीजे वगैरह। बस 5-7 खानाजाद किस्म के साजिंदे और हमनवा, जिनमें काली कसेली मराठनों सी लड़कियां भी शामिल थीं। इसके अपने घर वाले सब संगत में स्टेज पे बैठते थे। बाबा जी बैक वक्त सेक्रेटरी जनरल, मुंतजम आला और खाजिन थे। अम्मा जान हारमोनियम पे बैठती और हमनवाई भी करती, जबकि भाई भतीजे दीगर संगत साजों पे सजे थे। ये दुनिया का वाहिद ताइफा था जिसमें इंसानों और फनकारों की हर किस्म कबील शामिल थी। बच्चे, जवान, उधेड़ उम्रे, बूढ़े, बोबक, बीना नाबीना, कोरे कागज और आला तालीम याफ्ता, सिख, हिंदू, मुस्लिम, कंवारे, शादीशुदा, मुतल्लका और सदा के मुजर्रिद, शायर, अदीब, अदाकार, रक्कास वगैरह। ये हिंदुस्तान का इस लिहाज से भी वाहिद ताइफा था जो भोपाल के नवाब खानदान से लेकर सरकार के ईवानों तक पजीराई पाता था। फिल्म इंडस्ट्री के महातों किस्म के एक्टर, डायरेक्टर इस कतालाए आलिम शकीला बानो भोपाली के मद्दाह थे। बला की ज़हीन फ़तीन, कमाल की शायरा, स्टेज की महारानी, शेर फहमी, अदायगी, गिरहबंदी, बरमहल इस्तेमाल, शेर के मानी और मफहूम वो ज़ुबान के अलावा अपनी अदाओं, कनाइयों और गमज़ों से अदा करने में अपनी नज़ीर नहीं रखती थी। ऐसी बज़ला संज, हाजिर जवाब, मुहज़्ज़ब, बाअदब और बाकलाम जमाल खातून कम अज़ कम इस फील्ड में कोई और न थी, न है और न ही कभी होगी। शकीला बानो भोपाली से मेरी बिलमुशाफ़ा कोई वाक़फ़ियत या मुलाकात नहीं थी। हिंदुस्तान के अखबारों और रिसालों की हद तक मैं उसे जानता था। अलबत्ता ये ख्वाहिश ज़रूर थी कि कभी उसे मिलूं या उसका कोई प्रोग्राम देखूं। जब भी कभी हिंदुस्तान जाना हुआ, वो किसी लंबे दौरे पे निकली होती। असल में मैं उससे तफसील से मिलना चाहता था। उसका फ़न, अखलाकी, ज़हनी, जिस्मानी खूबसूरती अपनी जगह पे, मगर मेरी मेरी जस्तजू और शौक का मरकज़ कुछ और था। शकीला बानो भोपाली मेरे अपने इल्म और हिसाब के मुताबिक लाखों में एक थी। वो औरत का एक ऐसा अनोखा स्वरूप थी जो कादिर मुतलक से बड़ी ख़ास सीरत, निस्वानी खूबियाँ, सलाहियतें और मंज़िल व मुक़ाम हासिल करके इस जहाने रंगबू में वारिद होती हैं। ऐसी खाल खाल औरतें शमसी होती हैं। इनमें अफलाकी बुलंदियाँ और आफाकी सेरबेनियाँ होती हैं। ये शम्स की नगूनी और मुश्तरी की फुरूदी में आलम तेरा और तार में जन्म लेती हैं। आहंग में गुनूद की खनक, निगाह में पिसे सितारे, जुड़े अबरुओं बीच रेंगती हुई रेग माही, पैकर ताज महली, मेहराबों, कौसों और गुलाइयों में ढला हुआ, चाल में बादे सबा से मस्त खरामे और लहजा में म्योर पंख सी नरमाहट। मुनश कुतुब की मानिंद ये कुतुबी नारी भी कहीं कहीं दिखाई दे जाती है। ज्यादा दूर नहीं, जरा करीब की बात करें तो मीरा माई, नेरा, सीता जी, रानी कैकई, रजिया सुल्ताना, झांसी की रानी, सरोजनी नायडू, उम्मे कुलसूम, रोशन आरा बेगम, सूफिया लोरेन, डियाना, इंदिरा गांधी, नूरजहां मलका हिंदुस्तान, नूरजहां मलका तरन्नुम, मीना कुमारी। इसी तरह चंद और भी खवातीन इसी कबील से ताल्लुक रखती हैं। ये अमूमन बच्चे पैदा करने वाली औरतें नहीं होती। इनमें फ़नून लतीफ़ा का रुझान ज़्यादा होता है। रूहानियत या इंसानियत की जानिब जिधर भी निकल जावें, दुनियावी मालो दौलत, इज़्ज़त और शोहरत हासिल रहती है। एक कदर सब में मुश्तरक होती है, इन्हें वफ़ा नहीं मिलती। इज़्दवाजी ज़िंदगी नाक़िस होती है। आखिर हसरत व यास नसीब होती है। पर नाम और काम चमकता सूरज होता है। इस शायरा, गायिका, अदाकारा, अदीबा और इंतहाई नफीस व नस्तालीक खातून में भी करीब करीब कुछ ऐसे ही आसार दिखाई देते थे। किसी चीज की कमी न थी, लेकिन दिल का सुकून और जिंदगी का साथी कोई न था। सब कुछ दूसरों पे लुटा दिया। उम्र की भरी बहार में दिल के रोग से कब्र में उतर गई। बस यूं ही बरसबीले तज़किरा इसका किस्सा चल निकला। असल बात तो चंद ने नैनो
चंदने नैनों की शुरू थी। دہلی میں ماہنامہ شمع کے دفتر میں بیٹھا تھا۔ حافظ محمد یوسف دہلوی مرحوم سے بات چیت کے دوران شکیلہ بانو بھوپالی کا ذکر چل نکلا۔ میں نے انہیں کہیں کہہ دیا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، آپ کوئی سبیل پیدا کر دیں۔ انہوں نے تو جیسے میرے منہ کی بات اچک لی، کہنے لگے، میاں تمہیں ضرور اس سے ملنا چاہیے، وہ تمہارے مطلب کی چیز ہے۔ اس کی قوالی اگر نہیں سنی، اس کی محفل میں اگر نہیں بیٹھے، اس کے ہاتھ کا پکا کھانا نہیں کھایا، اس کے اشعار نہیں سنے، تو تم نے ابھی تک دیکھا سنا کھایا اور جانا ہی کچھ نہیں۔ وہ مجھے ایک بڑی سی کتاب تھماتے ہوئے مزید فرمانے لگے، یہ پکڑو اور شکیلہ سے تعارف حاصل کرو، مجھے معلوم کر لینے دو کہ وہ بمبئی میں ہے یا کہیں باہر، خاطر جمع رکھو، اس سے ملوا بھی دوں گا۔ سیاہ جلد کی کتاب، امیر خسرو سے شکیلہ بانو تک۔ میں عنوان پڑھتے ہی چونک پڑا۔ شکیل بدیوانی کے منہ بولے بیٹے اور تلامذہ خاص اکمل حیدرآبادی کی تالیف و تصنیف تھی۔ شکیلہ بانو کی ذات، فن، خاندان، شاعری، خدمات وغیرہ، امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے قوالی کی پوری تاریخ، اثرات، میں ایک ندیدے کی مانند کتاب پہ ٹوٹ پڑا۔ ایک ہی نشست میں پوری کی پوری چال ڈالی۔ ادھر حافظ یوسف صاحب نے شکیلہ کا پتہ کروایا، معلوم ہوا کہ وہ تو حیدرآباد پہنچی ہوئی ہیں، آئندہ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ تک اس سے ملاقات کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ اس کے سیکنڈ سیکریٹری کو پیغام اور بمبئی میں اپنا فون رابطہ نمبر لکھوا دیا تھا۔ 10 روز بعد شکیلہ بانو نے خود ہی مجھ سے رابطہ کیا۔ ہوٹل سے اٹھا کر اپنے دادر والے گھر لے گئی۔ گھر والوں، اپنے سٹاف، دوستوں، سب سے ملوایا۔ اسی طرح میرے بہانے دعوتوں کا موقع بھی نکل آیا۔ ان شعر و سخن، رنگ و رامش اور ناو نوش کے پر تہذیب و تکلف محافل میں پہلی مرتبہ بی آر چوپڑا، نوشاد، دلیپ کمار، شکیل، راج کپور، مکری، جانی واکر، رامانند ساگر، اجیت پران اور بہت سے دیگر فلمی غیر فلمی فنکاروں، قوالوں، شاعروں اور موسیقاروں سے تفصیل سے ملا۔ مہاراشٹر کے چند ایک پروگراموں میں شامل ہونے کا موقع بھی ملا۔ اسی دوران مجھے اندازہ ہوا شکیلہ بانو کا حلقہ احباب کس قدر وسیع ہے۔ اگر اپنے فن و ہنر، ذوق و سخن میں یکتائے روزگار تھی، وہیں ہر طرح کے لوگوں سے پذیرائی پانے کا قرینہ بھی اسے خوب آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ریاست و سیاست، فلم و ادب، عام و خاص میں بے حد مقبول تھی۔ بہت جلد میری اس سے دوستی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے والد عبدالرشید خان، والدہ اور بہن بھائیوں سے بھی خلوص و وفا کے سلسلے استوار ہو گئے۔ اب میں ان کے گھر کے کسی فرد کے لیے اجنبی نہ تھا۔ اچانک ایک روز میں خان صاحب سے فرمائش کر بیٹھا کہ اگر آپ کا قریبی دنوں میں بھوپال جانا ہو تو مجھے بھی ساتھ لے جائیے گا۔ میں اس خوبصورت قدیمی شہر کو جی بھر کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں کے محلات، جنگلات، دیہات، گلیوں، کوچوں بازاروں میں خوب گھومنا چاہتا ہوں، اور خاص طور پہ وہاں بزرگوں، اولیاء اللہ کے مزارات کی زیارت بھی میرا مقصد ہے۔ خان صاحب میری خواہش سن کر خوش ہوئے، کہنے لگے، جب چاہیں اپنی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے پروگرام بنا لیں۔ آپ وہاں جا کر بہت خوش ہوں گے، اور آپ سے زیادہ میں خوش ہوں گا کہ مجھے آپ کی میزبانی اور ہم رکابی کا موقع ملے گا۔ اب میں اس انتظار میں رہا کہ کب خان صاحب بھوپال چلنے کا کہتے ہیں۔ دوبارہ اپنی خواہش کے اظہار میں تأمل تھا کہ ان کی دن رات کی گھریلو مصروفیات، ریہرسلز، پارٹیوں سے معاملات اور دیگر انتظامی امور کی نوعیت، یوں کہ انہیں کار کھجانے کی فرصت نہ تھی۔ میں نے محسوس کیا انہوں نے مروتاً بھوپال لے جانے کی حامی تو بھر لی ہے، مگر حقیقتاً ان کے پاس حاجی علی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ تک جانے کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ ایک صبح میں نے انہیں مطلع کیا، خان صاحب، آپ کی بے پناہ مصروفیات کا مجھے احساس ہے۔ میں چونکہ پہلی مرتبہ بھوپال جا رہا ہوں، ہو سکے تو کسی بھلے سے بندے سے میرا رابطہ کروا دیں جو بھوپال میں میری کچھ رہبری کر سکے۔ خان صاحب نے مصروفیت کا عذر اور معذرت پیش کرتے ہوئے کہا، میں چاہتا تو یہی تھا کہ آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں، پر کیا کہیے کہ اب چند ایک پروگرام اچانک بیچ میں آن پڑے ہیں۔ آپ تو سمجھتے ہیں کہ آئی روزی کو لات مارنا بھی کفران نعمت ہے۔ ویسے آپ کو وہاں پہنچنے کی ایسی عجلت بھی کیا ہے؟ ایک آدھ ہفتہ اور رک لیں۔ خان صاحب، ایک تو مجھے واپس انگلینڈ جلد پہنچنا ہے، دوسرے وہاں جنگل کنارے ایک بزرگ کا مزار ہے
جن کا عرس اس شکروار کو شروع ہو رہا ہے۔ میں وہاں عرس کے موقع پہ حاضری دینا چاہتا ہوں۔ چند لمحے ادھر ٹیلی فون پہ خاموشی چھائی رہی۔ ہیلو ہیلو خان صاحب، آپ سن رہے ہیں کیا؟ گھمبیر سی ہوں کے ساتھ خان صاحب بولے، ہاں میں سن رہا ہوں۔ ان بزرگوں کا نام شاہ بابا نابینا تو نہیں؟ ہاں، ان کا یہی نام مجھے بتایا گیا تھا۔ اب خان صاحب کا لہجہ ایک دم تبدیل ہو گیا، بڑی بے دلی سے بادل ناخواستہ بتانے لگے، تمہیں شاید معلوم نہیں کہ اب کوئی ایسا مزار وہاں موجود نہیں، نہ ہی وہاں کوئی عرس ہوتا ہے جس میں شرکت کی خواہش لیے تم وہاں جا رہے ہو۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں خان صاحب؟ یہ تو بہت قدیمی مزار ہے، اور صاحب مزار بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ انسان تو انسان، جنگل کے شیر چیتے وہاں حاضری دیتے تھے، بلکہ جنات تک وہاں سے فیض حاصل کرتے رہے ہیں۔ خان صاحب جھنجھلائے سے بولے، معذرت خواہ ہوں، اس وقت تفصیل سے بات نہیں کر سکتا۔ دوسری لائن پہ سیٹھ ٹیکا رام میرا انتظار کر رہا ہے۔ ویسے سردست میرا مشورہ ہے آپ وہاں میرے ساتھ ہی تشریف لے جائیں۔ اگر کسی وجہ سے ایسا نہ ہو سکے تو پھر مجبوری اکیلے ہی چلے جائیں، لیکن وہاں کسی مزار وزار پر جانے سے اجتناب کریں۔ آپ انگلینڈ سے آئے ہوئے ہیں، بھوپال کے خانقاہی ماحول سے آپ واقف نہیں، محض وقت برباد کرنے والی بات ہے۔ وہ بڑی اجلت میں کہہ رہے تھے جیسے انہیں مجھ سے جان چھڑانے کی پڑی ہو، اور ادھر میں ان سے بھی دو جوتے آگے کا اتاولا کھٹ سے پوچھ بیٹھا، قبلہ خان صاحب، خاکم بدہن، آپ کہیں وہابی شابی تو نہیں؟ جواب میں ٹیلی فون ڈیڈ ہو گیا۔ تعلقات، ٹیلی فون اور سیٹھ ٹیکا رام، تینوں پہ چار حرف بھیجتے ہوئے میں نے بمبئی چھوڑ دیا۔ میرا طریقہ ہے کہ میں سفر کے دوران سامان اور خوراک بہت کم لیتا ہوں، معمولی سا لباس بھی یوں کہ دھویا نہ دھویا ایک برابر، شکل صورت حال حلیہ بھی ایسا رکھتا کہ اجنبی دکھائی نہ دوں۔ اس طرح میں مکروہات اور سفری پریشانیوں سے بچا رہتا ہوں۔ زندگی اور سفر دونوں کا مزہ ہی بے سر و سامانی، خستہ حالی اور من موجی میں حاصل ہوتا ہے۔ علی صبح بھوپال کے اسٹیشن پہ اترا تو میرے کاندھے پہ لٹکے کپڑے کے تھیلے میں ایک آدھ جوڑا لباس، دو چار کتابیں تھی، کرتا پاجامہ اور معمولی سی چپل جو میں پہنے ہوئے تھا۔ اس حال اور اموال کے ساتھ باہر نکلا تو کسی یکے ٹیکسی رکشہ والے نے مجھے گھاس تک نہ ڈالی۔ میرا حال ہی کسی بے وقوف گیدڑ کی طرح تھا جو شامت اعمال سے شہر کا رخ کر لیتا ہے۔ دور دراز کے علاقوں دیہاتوں سے معاشی مسئلوں کے حل کی تلاش میں جب خستہ حال لوگ باغ بڑے شہروں کے اسٹیشنوں بس اڈوں پہ اترتے ہیں تو ٹیکسی رکشہ والے ان کی جانب دھیان ذرا کم کم ہی دیتے ہیں۔ نچڑے نیبو سے قطع نظر وہ کسی رس بھرے سنگترے مالٹے کی جستجو میں ہوتے ہیں۔ میں چونکہ ان معاملوں کو سمجھتا ہوں، اس لیے جان بوجھ ایسا حال حلیہ رکھتا ہوں کہ نہ سرخی پاؤڈر پوتوں، نہ کوئی مجھے دیکھے یا سیٹی بجائے۔ اسٹیشن کے باہر بیڑی کے کش لگاتے ہوئے سینکڑوں ہڈیوں کے ڈھانچے اپنی اپنی سواریاں لیے اچھے اچھے مسافروں کی پکڑ دکڑ میں مصروف تھے۔ کیا مجال جو میری جانب کسی نے نگاہ غلط ہی ڈالی ہو۔ میں مزے سے ٹہلتا بہلتا ہوا اسٹیشن کی حدود سے باہر مین روڈ پہ نکل آیا۔ چند لمحے رک کر دائیں بائیں دیکھا، اندازہ لگایا کہ مرکزی شہر کس طرف ہو سکتا ہے۔ یہ بھی سیاحت کی ایک سائنس یا سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہوا علم ہے جو تجربہ کار سیاحوں، جہاں نوردوں یا پھر میری طرح کی بین الاقوامی بلکہ بین الکائناتی خاندانی آوارہ گردوں کے ہاں ہوتا ہے۔ یہ راندہ درگاہ بے وسیلہ کفیلہ پنچھی اپنے اسی علم و سائنس سے دنیا بھر میں شہروں شہروں، ملکوں ملکوں خاک چھانتے رہتے ہیں۔ ان سدا بہار صد رنگے سیمی مرغوں کی خارجی اور داخلی حصیں غیر معمولی اور عام انسانوں سے کہیں واضح ہوتی ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ غیر انسانی ہوتی ہیں۔ کتے، کوے اور کبوتر کی خصلتیں، جبلتیں اور عادتیں اگر خاندانی آوارہ گرد میں موجود نہیں تو وہ دو نمبر ہے۔ محض اندر باہر کی کالک سے کوا، انسان دوستی سے کتا اور صرف معصومیت سے کبوتر تعریف نہیں ہوتا۔ ان میں کشف، رویا، ماضی، حال، مستقبل بینی، ارض و فلک، نجوم، موسم، وقت کے تقاضے، غیب کے اشارے، انسان کے ظاہر و باطن، نیت و سوچ کی تمام تر سلامتیاں اور خباثتیں سمجھنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔
آنکھیں بند کر کے کھڑے کھڑے مراقبت اس سمت ادا کیا اور حسب طریق اپنے دائیں جانے چل دیا۔ کافی دور آگے جا کے پیچھے سے آتا ہوا ایک پھٹیچر سا یکا میرے قریب پہنچ کر رکا۔ پوپلے منہ والا بوڑھا یکا بان پوچھ رہا تھا، کہاں جاؤ گے بھیا؟ چنگلی پور برابر بیڑی کے دم کش میں وہ بری طرح کھانس بھی رہا۔ اس کی ایک مندھی آنکھ سے آنسو بھی بہہ رہا تھا۔ بادل ناخواست تھا۔ رکتے ہوئے میں اس بوڑھے اسرت زدہ یکا بان کو غور سے تکنے لگا۔ اسی طرح مجھے بھوچنکا سا پا کر وہ دوبارہ پوچھنے لگا، بھیا ادھر مومن گنج کی طرف جانا ہو تو بیٹھ لو، میں ادھر ہی تو جا رہا ہوں، بھاڑے کی فکر نہ کرو، بسم اللہ کی سواری سے میں کرایہ بھاڑا ویسے بھی نہیں لیتا، آؤ بیٹھو۔ میں کسی بونگے شخص کی طرح اچھل کر یکے میں بیٹھ گیا، دل میں کہنے لگا، سبحان اللہ، میں اور اس کی بسم اللہ کی سواری۔ یکے پہ ٹکتے اندر بھونپوں سے بجنے لگے، الہی سب کی خیر، مریل سا ٹٹو دل کی چال میں ایک ردھم سی قائم کر چکا تھا۔ میں اندر کی اندر سبھا میں مست، کچھ خبر نہیں کہ میں کون، کہاں اور کدھر جا رہا ہوں۔ آنکھیں نیم باسی، صبح صبح کا سما، جسم کہیں، دماغ کہیں اور دل کہیں، اور اسی طرح بے سود سا تھا کہ کانوں سے کچھ شبد ٹکرائے۔ بھیا کہاں اترو گے؟ میں تو مومن گنج کی جانب مڑ رہا ہوں۔ بن سوچے سمجھے منہ سے نکل گیا، میاں جی مومن گنج لے چلو یا کسی کافر نگر، میری ادھر کوئی جان پہچان تو ہے نہیں، چاہو تو کسی مسجد مندر یا آشرم کے پاس اتار پھینکو۔ پیچھے مڑ کر مجھے کڑی نگاہوں سے نکالتا ہوا پھر پوچھنے لگا، بھیا تم ادھر ہی کے رخ پہ پڑے جا رہے تھے، آخر کسی ٹھور ٹھکانے پہ پہنچنے کا قصد تو ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی کہ بات کی بلی تھیلے سے باہر نکالے بغیر یہ بوبک پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ جان ہلکی کرنے کی غرض سے میں نے اسے بتا ہی دیا، بڑے میاں میں بمبئی سے آیا ہوں، یہاں کے ایک باسی جو بمبئی میں رہتے ہیں، مجھے ان کے ساتھ یہاں پہنچنا تھا، مگر بوجوہ وہ میرے ساتھ نہ آ سکے۔ ادھر آنے کا اصل مقصد یہاں آسودہ خاک ایک بزرگ کے مزار پہ حاضری دینا تھا، اور دوسرا مقصد یہاں کے تاریخی مقامات، مساجد و مکاتب، تہذیب و تمدن کا کچھ مشاہدہ مطالعہ بھی ہے۔ وہ مزید کریدتے ہوئے بولا، اور کچھ؟ میں یہاں کے پرانے لوگوں، قدیمی مزاروں، کنووں، باولیوں اور جنگل بیابانوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں کے شاہی محلات، عجائب گھر اور لائبریریوں تک جانا چاہتا ہوں۔ بھیا تم نے ابھی کہا ہے کسی بزرگ کے مزار پہ جانا تمہارا اصل مقصد ہے، اور تم بھوپال کے رہنے والے کسی آدمی کے ساتھ ادھر آنا چاہتے تھے۔ ان دونوں کے نام پتے بتا سکتے ہو تاکہ ادھر پہنچا دوں؟ وہ ادھر کے بڑے جانے پہچانے بندے ہیں، نام ان کا عبدالرشید خان ہے، مشہور قوالہ شکیلہ بانو کے والد محترم ہیں۔ ریت گھاٹ میں بھی ان کی سکونت ہے۔ دوسرے جن بزرگ کے مزار پہ میں حاضری دینا چاہتا ہوں وہ حضرت شاہ بابا نابینا ہے۔ اسی طرح میں قدیمی روحانی خاندان کے کسی فرد سے بھی ملنا چاہتا ہوں جو چندنے نینوں والے حافظ مشہور تھے یا شاید اب بھی ہیں۔ میری یہ باتیں سن کر یکے والے کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ اگر وہ کچھ دیر بعد گھوڑے کو نہ ہشکارتا تو میں کہہ سکتا تھا کہ وہ پران ہار چکا ہے۔ اب میں اس انتظار میں کہ وہ کوئی مزید بات کرے، کچھ پوچھے۔ جب ایک دوجے کو ٹٹولنے کا سلسلہ چل ہی نکلا تو اسے اپنے منطقی انجام تک جاری رہنا چاہیے تھا۔ جب خاصا وقت خاموشی کے حبس میں گزر گیا تو میں نے ہی بات کی ایک ہلکی سی کنکری سکوت کے تالاب میں پھینکی، میاں جی کچھ جواب نہیں دیا، میری کوئی بات ناگوار گزری یا جواب کے لائق نہیں۔ بڑے میاں نے رخ میری جانب موڑے بغیر ہی روکھا سوکھا جواب پھینکا، بھیا صبح صبح بسم اللہ پڑھنے کے وقت آپ نے باتیں ہی لا حول ولا قوت پڑھنے والی شروع کر دی۔ اب بھلا میں خاموش نہ رہوں تو کیا آفرین کہوں؟ میں سر سٹ پٹا کر رہ گیا، اپنی باتوں پہ غور کیا، کون سی بات ایسی کر دی جو قابل لاحول ٹھہری۔ جب چندہ سمجھ میں نہ آیا تو پھر پوچھ بیٹھا، بارے خاطر نہ ہو تو کچھ بتا دیں، میری کون سی بات ایسی تھی جو آپ کے طبع نازک پہ گراں گزری؟ وہ یکا روکتے ہوئے بولا، بھیا بس تم یہیں اتر لو، میں سویرے سویرے کسی فصیحتے میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ جس مزار کا تم نے ذکر کیا وہاں تو جنات کا بسیرا ہے، کوئی ہوش مند ادھر کا رخ کرنا پسند نہیں کرتا۔
شاہ بابا کا پورا مزار ارد گرد کی مٹی تک جنات اکھاڑ کر قحقاف کے پہاڑوں پہ لے گئے ہوئے ہیں۔ اب تو یہاں ان کی باقیات میں ایک بڑا سا گڑھا ہے جس میں ہر وقت الاؤ جلتا رہتا ہے۔ نہ کوئی لکڑی ڈالے ہے نہ تیل، گھی، پر 24 کلاک وہاں خوشبودار میٹھی میٹھی آگ روشن رہتی ہے۔ کہتے ہیں جنات یہ خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی آگ خود جلاتے ہیں۔ جنات کے خوف سے کوئی ادھر کا رخ نہیں پکڑتا۔ ہاں البتہ وہاں سے قریب ہی ان کی صاحبزادی صاحبہ کا مزار بھی ہے۔ وہاں مست ملنگ لوگ آتے جاتے ہیں۔ وہاں جانا چاہو تو میں چھوڑے آتا ہوں۔ اکنی کم روپلی بھاڑا ہوگا۔ صبح صبح بوہنی کا ٹائم ہے۔ یکے والے کی خوفزدہ کر دینے والی باتوں سے مجھے کوئی فرق نہ پڑا، کیونکہ اس قسم کی جناتی باتیں جدہ والے نینوں کے مصور سے بھی سن رکھی تھی۔ اب یکے والا بیڑی سلگائے میرے کسی جواب کا منتظر تھا۔ میں ایک دماغی جھٹکا لے کر چندنے نینوں والے حافظوں کی بابت پوچھنے ہی والا تھا کہ وہ اجرت ظاہر کرتے ہوئے کہنے لگا، بھیا چلنا ہے تو بیٹھو ورنہ اتر لو۔ میں بھی شتابی بولا، میاں جی بیٹھا آپ کی رضا سے تھا، اب اتروں گا میں اپنی تسلیم سے، چلیے بسم اللہ۔ میرے اس جواب پہ وہ یوں چوکا جیسے میں نے اسے کہہ دیا ہو، مہربان میں آپ کو خوب پہچانتا ہوں۔ بہت کالے برسوں پہلے لاہور اسٹیشن سے آپ نے مجھے اپنے تانگے پہ بٹھایا تھا، میرے گلے میں ہار ڈالے، پھر خرامہ خرامہ دادا دربار رحمت اللہ علیہ کی جانب چل دیے۔ شاہ عالمی کے باہر مسجد شب بھر کے پاس پہنچ کر پیا رنگ مبارک ہو کہا تھا، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا لنگر کھلایا، وہاں سے شاہی محلے جمنا بائی جبل پوری کی بارگاہ کا رخ پکڑا۔ بھلا کبھی جسم، جگہ، تانگا اور وقت بدلنے سے بھی کہیں امر واصل بدلتا ہے۔ ہو سکتا تھا کہ میں اس سے قاہرہ میں سفائر آف نائل کے شعبدہ بازوں کی یاد بھی دلاتا، دمشق میں موٹر سائیکل والے کھلنڈر سے نبیل یمانی کا ذکر بھی کرتا، مگر شاید اس وقت ان قصوں کو چھیڑنے کا محل نہیں تھا۔ اچھا خاصا راستہ طے کرنے کے بعد ہم شہر کے نواح میں پہنچ پائے تھے۔ اس دوران ہمارے دونوں محاذوں پہ بات چیت کی مکمل فائر بندی رہی۔ نیچے پاتال میں مختلف نوع کے معدنیات، مائعات، لطیف و کثیف بادیات، دھاتیات، انتہائی سرد اور بے پناہ گرم مادے، دھرتی کی اپنی بطونی کیفیات وغیرہ اپنے اوپر موجود مخلوقات پہ براہ راست اثر پذیر ہوتی ہیں، خواہ وہ حیوان مطلق ہو یا حیوان ناطق، شجرات یا حجرات وغیرہ۔ اور کچھ طبقات ارض یوں بھی ہوتے ہیں کہ ان پہ سر انجام دیے کار و کرم بڑے مثبت نتائج کے حامل ٹھہرتے ہیں۔ کہیں ایسی زمین بھی کہ سونا بیجو تو پیتل بھی نہ ہوگے، کئی ایک بد تالے مضرت خیز اور کئی ایک تختہ ارض ایسی تاثیر بھی رکھتے ہیں کہ جنون و خلجان پیدا کر دیں۔ اور یہ بھی دیکھا کچھ حصہ زمین پہ دل و دماغ کے بند سوتے کھل لیتے ہیں، خفقان و ادبار جاتا رہتا ہے، بشاشت، عفو و رحم اور استغنا پیدا ہوتا ہے۔ گوہر مقدونیہ سکندر جب دنیا کو فتح کرنے کا عزم لے کر اپنے ملک سے نکلتا ہے تو اس کا معلم المعلمین کبر سن اتالیق اور مشیر خاص ارسطو اسے چند خاص پند و نساح سے نوازتا ہے۔ گھوڑے کی ننگی پیٹھ کے پسینے سے بچنے، کبود و چشم چرتر اور آنکھ آنسوؤں سے بات کرنے والی عورتوں کے مکر و فریب سے دور رہنے کی تلقین کی، اور خصوصاً طریق جہاں بانی کے ضمن میں راز ہائے سربستہ کھولتے ہوئے کشش ثقل، عرضی طبقاتی اثرات ان کی پہچان و خصوصیات کے بارے میں تھیں۔ کسی فیصلے کے وقت زیر قدوم زمین کی اتھاہ تک درجہ بدرجہ تمام خفی نحسوسات اثرات، اور کوئی حکم صادر کرتے سمے اپنے سر کے اوپر وابستگان افلاک کا کلی جائزہ لینا بھی سکھایا کہ وجود کے عین نیچے اور اوپر جو گنجبینہ حکمت و معرفت ہے، فطرت و قدرت کے جو خفیف و عمیق خفیہ اشارے، نیک و بد ساعتوں کی جو گزرگاہیں ہیں، ان کے ثمرات و مضرات کیسے جانے اور سمجھے جا سکتے ہیں۔ ایک خوبرو شہزادہ سن و سال کے حساب سے کچا سا نوجوان سکندر سے سکندر اعظم کیسے بنا؟ اسی طرح کہ اس کے پاس ایک عزم تازہ تھا، وہ مثبت عسکری انداز فکر سے جہاں پہ مائی پہ آمادہ تھا۔ اس کے پشت پہ ایک دیدہ ور بابا تھا، اور بابا بھی وہ جس نے اسے کسی حجرہ گناہ و ثواب میں مقید نہیں کیا،
بلکہ اس کے لیے آدھی دنیا کو عظمت و ہمت، کشادہ دلی و کشادہ قدمی، سیاسی ریاستی نظامت و استقامت کا مکتب بنا دیا۔ اسی نے ہی یہ سبق دیا کہ تم سکندر اعظم بن کر پوری دنیا بھی فتح کر لو، تب بھی تمہاری مقدرت دونوں ہاتھ خالی ہی لوٹنا ہے، اور جب تمہاری موت آئے گی تو وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ تم اپنے وطن، گھر کے آنگن میں یا دور کہیں گمنام دشوار گزار راہوں پہ ہو۔ آخری وقت دونوں ہاتھ خالی اور کھلے رکھنے کا گر بھی اس کے جلیل القدر فاضل استاد نے بتایا تھا۔ اس خالی ہاتھ دنیا سے جانے والے بادشاہ کو رہتی دنیا تک الیگزینڈر دی گریٹ کہا جائے گا۔ سکندر اعظم کا یہ مختصر سا تذکرہ زمین و افلاک کی دیدہ اندیدہ قوتوں کے حوالے سے درمیان میں آ پڑا کہ میں اور یکے والا ایک خاصا وقت اپنا اپنا دم سادھے رہے۔ شاید اس لیے ہم دونوں ایک دوجے کے سامنے قدرے ننگے ہو گئے، یا جس زمین اور آسمان کے درمیان ہم موجود تھے، یہ اس کا بھی اثر یا تقاضا تھا۔ پہاڑ ابھی دور ہوتے ہیں، زمین پہلے ہی پتھریلی سی شروع ہو جاتی ہے، جنگلوں سے پہلے زمین کی آب و ہوا، خوشبو، خوش منظری مسافر کو خوش آمدید کہتی ہے۔ سمندر و صحرا بھی دور سے اپنی شناخت کروا دیتے ہیں۔ چمن کے قریب اندلیبیں، چڑیاں، قمریاں اور نکھتیں آپ کا استقبال کرتی ہیں۔ سوئے مقتل کے راستے ایسے سرسبز اور خوش منظر نہیں ہوتے کہ یہ ناآسودہ زندگی اور فرسودہ موت کی گزرگاہ ہوتے ہیں، اور ایسی گزرگاہوں کے نیچے تحت الثری تک گندک شور کا جہنم دہک رہا ہوتا ہے۔ میں نے یروشلم، کوفہ، کربلا، بغداد، دہلی، امرتسر، میسور اور دنیا کے بہت سے علاقوں میں ایسے طبقات ارضی اور افلاکی کی مکھٹ دیکھے جو آج بھی اسی ہلاکت آفرینی کے زیر اثر ہیں جو صدیوں پہلے ان کے حصے میں آئی تھی۔ یکا اب ناہموار راستے پہ تھا۔ جنگل کی آوارہ گنوار سی خوشبو نے مجھے منزل کا پتہ دے دیا تھا۔ طبیعت نڈھال پژمردہ سی تھی، جیسے کالے کوسوں کا طویل سفر طے کر کے یہاں پہنچا ہوں۔ اونچی نیچی راہوں پہ خستہ حال سا یکا کسی آشفتہ سر کی طرح ہچکولے لیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ میں چونکہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اس لیے پیچھے کا منظر واضح تھا۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہو کہ بیل گاڑی، ٹانگے، یکے کا سفر پیچھے بیٹھے ہوئے کے لیے ماضی سے فرار اور آگے بیٹھنے والوں کے لیے مستقبل کا رجوع ہوتا ہے۔ پیچھے والے کی نظر ماضی بعید کے قلب میں گڑی ہوتی ہے، اور راہ کے سنگ میل، پتھر، رکاوٹیں، خار و خرابے بڑی یاس بھری نظروں سے دیکھتا ہے، جیسے ان سے دور ہو جانے کا اسے ملال ہو، جبکہ آگے والے کی تجسس بھری نظریں مستقبل کے باطن میں نہیں، اس کے ظاہری وجود کے خد و خال سے الجھ رہی ہوتی ہیں۔ جھولتی ہوئی گردن اور جھٹکے لیتے ہوئے وجود کی دکھن سے قطع نظر اچانک میری نظر سوروں کی گیلی گوبروں پہ پڑی جو پگڈنڈی نما راستے پہ جا بجا بکھری ہوئی تھی۔ میرے سمجھنے کے لیے یہ کافی تھا کہ یہ جنگل ہی کا راستہ ہے، کسی منگل منڈل کا نہیں۔